अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद में आज शदीद तूफानी हवाएं चल रही हैं और सोशल मीडिया पे जो हुकूमत के मुखालफिन हैं वो लाइटर नोट पे ये बात कर रहे हैं कि क्या हुकूमत ये तूफानी हवाएं बर्दाश्त कर सकेगी या ये तूफानी हवाएं जो है हुकूमत को उड़ा ले जाएंगी। इसका कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आज ही ज्वाइंट सेशन में ममनून हुसैन साहब सदर पाकिस्तान ने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि तल्ख व शीरी हालात के बावजूद जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम रहेगी, जमहूरियत का सफर जारी रहेगा। ऑपोजिशन और हुकूमत को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। आज इस ज्वाइंट सेशन को ऑपोजिशन ने मुस्तरद किया है। खास तौर पे पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन साहब ने कहा कि हमें बड़ी मायूसी हुई है आज के इस खिताब से, क्योंकि ना तो पनामा का इशू ना ही ड्रोन का मामला आज जो है पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, जो कि दो इस वक्त बड़े अहम इशूज हैं। क्या कहा था एतजाज एहसन साहब ने, जरा सुनिए। आप बहुत मायूस कौन था जो इतने बड़े इश्यूज इस पे सदर ने जिक्र ही नहीं किया, ना ड्रोन का ना पनामा का जिक्र हुआ, ना पनामा का जिक्र हुआ। सिर्फ यही तनकीद नहीं है पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने चौधरी निसार को अपना हदफ निशाना बनाया। उन्होंने कहा चौधरी निसार साहब नाकाम कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने की, उनकी जो नाकाम कैंपेन है, नाकाम मुहिम है प्राइम मिनिस्टर बनने की, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड आजकल नजर आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि तीर जो है तनकीद के वो मुसलसल पीपल्स पार्टी की जानिब से और बिलावल ज़रदारी साहब की जानिब से बरसाए जा रहे हैं नून लीग पर। इस इशू पर भी बात करेंगे। चंद और इशूज हैं जिनको प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। और अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आप भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं जुबैर साहब, बर्दाश्त कर लेगी हुकूमत ये? इन हवाओं को छोड़े, ये हवा रही है ऑपोजिशन की जानिब से। ऑपोजिशन जाहिर सी बात है अपने रेलेवेंस तो रखना चाहती है और भरपूर कोशिश करती है, ये ऑपोजिशन का काम होता है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा अच्छा हो कि वो पॉलिसीज़ पर तनकीद करे जिससे अवाम को फ़ायदा हो, चाहे वो इकॉनमी से रिलेटेड इशूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी से इशूज़ हैं, और जो पाकिस्तान में जो फोरम है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और हुकूमत पर तनकीद करें पॉलिसीज़ पर, ताकि हुकूमत जहाँ भी गलती करती है उसको करेक्ट करे और वो अवाम को फ़ायदा हो। लेकिन अगर आपका मंत्रा वही रहेगा कि जी हम सड़कों पर आने वाले हैं, सड़कों पर मेरा ख्याल है आने का एक जाहिर सी बात है उनका राइट भी है, लेकिन ये हम ना इससे डरते हैं ना इस तूफान से डरते हैं कि तो ये तूफान जो है हुकूमत को उड़ा नहीं लेके जाएगा। ये जो तनकीद आज एतजाज एहसन साहब ने की है, एतजाज एहसन साहब, आई एम सॉरी टू से बट आई हैव टू से दैट, एतजाज एहसन साहब के हल्के में इलेक्शन हो ना, और अगर आई डोंट नो पीटीआई ने क्या वादे उनसे किए हुए हैं फॉर लीडिंग दिस कैंपेन, अगर वो पीटीआई लड़ रहा हो, पीएमएलएन और एतजाज एहसन अगर 10,000 से ज्यादा वोट ले ले तो उनकी ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप एक नेशनल फिगर एक आ रहे हैं, आप नेशनल फिगर हैं, आपकी एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई हैसियत भी होनी चाहिए ना। मेरे सामने बैठे हुए जुबैर साहब स्टेट मिनिस्टर हैं, सियासी हैसियत है, लेकिन वो भी अगर हल्के से लड़ने जाए तो उनको भी 10,000। तो मैं तो क्लेम भी नहीं कर रहा, वो भी क्लेम मैं तो क्लेम भी नहीं कर रहा। उनकी तनकीद ये थोड़ी है कि वो क्लेम कर रहे हैं, सॉरी वो क्लेम कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली आज भी बावजूद तमाम चीजों के वो कहते हैं कि जी 6,000 जो वोट उनकी बेगम ने लिए थे। मैं तो आज की तनकीद की बात कर रहा हूं ना, जिसमें वो कह रहे हैं ना पनामा का जिक्र हुआ ना ड्रोन का जिक्र हुआ, और उन्होंने कहा बड़ी मायूसी हुई है सदर पाकिस्तान। अच्छा शहजाद, वैसे फ्रैंकली आप ये बताएं कि अगर एक दिन पहले एतजाज एहसन आपसे मैं पूछता कि एतजाज पोस्ट स्पीच क्या कहेंगे, तो डू यू एक्सपेक्ट कि वो कोई तारीफ कर सकते थे? कर ही नहीं सकते ना। यहां हमारी ऑपोजिशन का मसला ये समझते हैं हर बात पर तनकीद करने से पॉइंट स्कोरिंग होती है। कई दफा आप अच्छा तनकीद का भी एक लहजा होता है, एक बहुत ज्यादा एक इशू इंपॉर्टेंट होता है उस पर होती है, एक थोड़ी कम होती है, एक होती है कि जी इतना खास इसमें बात नहीं थी। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल है कि हर बात पर आप समझते हैं कि एतजाज एहसन साहब की प्री डिसाइडेड तनकीद क्यों मायूस हुए हैं एतजाज एहसन साहब? और आपके ख्याल में आज के खिताब में ये जरूरी था कि एक जमहूरियत पे बात करें, चौथा सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, उस पर बात करें, या पनामा और ड्रोन के इशू पे भी आके बहस करें? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं थोड़ी सी एतजाज एहसन अख्तर वाला एतजाज एहसन साहब जो हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक बड़ा मोतबर नाम हैं, और वो एक मरतबा नहीं कई मरतबा MNA भी इलेक्ट हुए हैं, इस मुल्क के वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। अगर वो जिस पार्टी में हैं किसी वजह से हमारा चैलेंज हमारी अपनी ख़राबियों की वजह से ही ग्राफ नीचे चला गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कल फिर जीत नहीं सकते हैं। 2008 में यही एतजाज एहसन है
جس کو پی ایم ایل این کی قیادت نے آفر کی تھی کہ ہم آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ افتخار چودھری کو بحالی کے چکر میں لگے ہوئے تھے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو یہ کہا تھا کہ جی میں کنٹیسٹ نہیں کروں گا. انہوں نے آفر کی، اس کے باوجود انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا، لیکن تو واک اوور تھا نا. پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہوتا ہے، ان کا کینڈیڈیٹ نہ ہوتا آرام سے جیت جاتے، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں کی وجہ سے اس وقت الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا. تو یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے، اور میں پھر وہ بات جو مجھے بھی نہیں کہنی چاہیے. ہمارے اوپر ساری خاص چیزیں طور چل پر سکتی ہیں، نہیں، ہم اگر کوئی کرٹیسائز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، مناسب خاص طور پر زبیر صاحب کے ساتھ بھی کہے جو شاید یونین کونسل بھی نہ جیت سکتا بالکل. ہو. تو میں تو کلیم بھی نہیں کر رہا نا، میں تو نیشنل لیڈرشپ کا مینٹل کلیم بھی نہیں کر رہا. نہیں، وہ کئی دفعہ جیتے ہیں اور اس وقت سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک اہم پوزیشن پر ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اس وقت آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کل الیکشن ہوگا جیتے کہ نہیں. ان کی جو آج کی تقریر پہ تنقید تھی وہ جائز تھی آپ کے خیال میں کہ اس ایشو پہ بات ہونی چاہیے تھی؟ میں گزارش کروں آپ سے، یہ تقریر میرے پاس ہے، انہوں نے پتہ نہیں ساری باتیں ازبکستان کی بات کی، تاجکستان کی بات کی، آذربائیجان کی بات کی، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سارے قصے کہانیاں اس کے اندر بیان کیے جو پچھلے 3-4 سال سے. پاکستان کے اکنامک ریلیونس سن میں ذرا بات پوری کروں. جس ملک میں کھڑے ہو کر آپ جس پارلیمنٹ سے خطاب فرما رہے ہیں، اس ملک میں آج جو ایشوز ہیں اس پر کوئی ایک لفظ اس میں نہیں. آج کے ایشوز ہیں کیا؟ پاناما کا ایشو ہے، اور چلیں اس میں نہیں کہ کچھ دن پہلے خود صدر مملکت نے کئی خطاب فرمایا تھا جس میں کہا تھا لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. پاناما کا ذکر کیا وہاں پر انہوں نے، وہاں وہ ذکر کیا ہے. یہاں ڈرون اٹیک ہوا ہے، اس ملک کی سرزمین پر ہوا ہے نا، اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر ٹی ٹی پی کا سربراہ مارا گیا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. امریکہ میں آپ کی F-16 کی ڈیل تقریباً کینسل ہو گئی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح جو ایشوز اس وقت اس ملک کو درپیش ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، اس کا کسی کا تذکرہ نہیں. بطور کون جو ہماری ناکامیاں ان کو نہیں ہائی لائٹ کیا. ان سے ڈرون پر ان کا پوزیشن تو لے لینا. بھائی بحث چلیں، آپ کا جو موقف ہے، میرا جو ہے، آپ کا جو ہے وہ تو کہنا چاہیے نا. نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ کیا بات ہے؟ ٹی ٹی پی کو بھائی ایک الگ بات ہے، ڈرون اٹیک ایک الگ بات ہے. محمد خان صاحب آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ٹھیک ہوا ہے؟ آج کی تقریر سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. اجازت جی علی خان صاحب آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ممنون صاحب صدر پاکستان کو کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا. آپ تقریر کرنے آئے تھے، ملک کا وزیر اعظم ملک میں نہیں ہے، ایک لحاظ سے گورنمنٹ کا اس وقت لیڈرشپ کرائسس ہے. اس وقت آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. اگر ابھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، نیوکلیئر جو بٹن ہے اس پہ کس کا ہاتھ ہے؟ کوئی مجھے بتانے کی، وزیر اعظم جب پاکستان میں ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، بتانے کی غلطی کوئی کرے گا ٹیکنیکلی ان کا ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے، ہم کہتے ہیں میں لٹل ٹرمز میں کہہ رہا تھا کہ بٹن. دیکھیں صدر پاکستان آتے ہیں اسپیچ کرنے، پوڈیم پہ آتے ہیں، چونکہ میاں صاحب نہیں ہے اور میاں صاحب کی فیملی کا کوئی ممبر نہیں ہے اسٹیج پہ، تو اپنی حکومتی جماعت سے ان کے لیے کوئی کھڑا تک نہیں ہوتا. میں کھڑا ہوا تھا، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا، ممنون صاحب پہ نہیں کر رہا. صدر پاکستان میرے ملک کا صدر ہے اور میں نے اس عہدے کو عزت دی، میں کھڑا ہوا، رسپیکٹ کی. لیکن سوال جہاں پہ وہ میں کروں گا، آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، یو نو ہیڈ آف گورنمنٹ، یو ناٹ ریپرزینٹنگ PMLN when you were standing and delivering your speech as a president of Pakistan. سب سے پہلی بات، پچھلی بار ممنون صاحب جب آپ نے اسپیچ کی تھی اور اب جب اسپیچ کر رہے ہو بیچ میں کچھ واقعات ہو گئے، آگے کچھ مسئلے آ رہے ہیں. سب سے بڑا واقعہ کیا ہوا؟ 4 صدر میں بچے شہید ہو گئے. ٹیررزم پہ آپ نے what is your mind؟ آپ ملک کو اور حکومت کو کیا راہ دے رہے ہیں؟ آپ اس حکومت کی پالیسیز نہ ڈیفینڈ کریں گے، نہ بتائیں گے، آپ حکومت کو کیا راہ دے رہے ہیں؟ ایک بڑے کی طرح حکومت کو کیا ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں؟ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کو، صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس کو کیا ڈائریکشن دے رہا ہے؟ نتھنگ. دوسری بات، ازلی دشمن کو زیر زبر پیش کرنے کا موقع ہمیں ملا، اس کو تحقیق کرنے کا موقع ملا. کلبھوشن یادو پکڑا گیا، میاں صاحب تو سمم بکمن تھے، اس پہ کچھ نہیں بولے. آپ نے اس پہ کیا کہا؟ ان کو تو موقع ملتا ہے، پٹھان کوٹ پہ ہماری ایسی کی تیسی رکھ دیتے ہیں، آپ کا وہاں پہ ممبئی ٹیکس پہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. آپ کا جو دوسرا جو ہے اس کا کیا نام ہے، اس کا جو جماعت دعویٰ کا واٹ از نیم، حافظ سعید صاحب، یہ ایشوز آپ کو موقع ملا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تیسری چوتھی بات، اس وقت آپ کا فورن پالیسی کی صورتحال کیا ہے؟ حکومت کو آپ نے کیا رائے دی ہے؟ آپ کا جو دوست تھا، آپ کا بھائی ایران آپ سے خفا ہے. ایران، ہندوستان، افغانستان کیونکہ میں اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھتے کہ ان تمام ایشوز پہ آج بات ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی. یہ کیا معاملہ ہے جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیے؟ سعید غنی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کی جو کیمپین تھی پرائم منسٹر بننے کی،
وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے اور اسی لیے ان کی فرسٹریشن واضح ہوتی جا رہی ہے. مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوشش جاری تھی چودھری نثار صاحب کی طرف سے؟ نہیں, چودھری نثار صاحب کے ایشوز تو رہتے ہیں نا, مطلب ان کے, ہمارا خیال ہے کہ وہ ٹارگیٹس تو ہیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. بلاول صاحب نے زیادہ اس کو گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کی ہوگی, سمجھا ہوگا کہ جب وزیر اعظم صاحب بیمار ہوئے تو کئی طرف سے یہ آوازیں تو آئی ہیں کہ جی کسی اور کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. وہ چودھری نثار صاحب سازش کر رہے ہیں اور اس موقع کی تلاش میں کہ وہ بن جائے وزیر اعظم. ایک بات پتہ نہیں آپ نے فالو کی نہیں کی, وزیر اعظم صاحب نے جب ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگز چیئر کی, کیبنٹ کی میٹنگ چیئر کی, اس کے علاوہ کچھ این ای سی کی میٹنگ نہیں, این ای سی اور وفاق کی کابینہ چیئر کی, تو ان میں چودھری نثار علی خان صاحب نہیں تھے. حالانکہ بڑا اہم موقع تھا کہ ایک تاثر تھا پورے ملک میں کہ وزیر اعظم صاحب ملک سے باہر ہیں, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو پتہ نہیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ گئے ہیں, کیا کچھ ہو گیا ہے. تو اس موقع پر ان کا نہ ہونا بھی تو ایک, بہرحال چودھری نثار صاحب کے ساتھ ہیں مسائل. اچھا, تو یہ بطور مذاق نہیں تھا یہ ٹویٹ, آپ کے خیال میں ایک میسج تھا اس میں؟ کیونکہ اس سے پچھلے دن جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں نہ پرائم منسٹر ہے, نہ فارن منسٹر ہے, نہ سی ایم پنجاب ہے, انٹیریئر منسٹر مسنگ ان ایکشن ہے, اور اگر اس وقت افتخار چودھری ہوتے تو وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم بنا لیتے. اس کو تو بطور مذاق لیا ہے لوگوں نے. وہ تو انہوں نے افتخار چودھری کے لیے کہا نا کہ جو ان کا, وہی کہہ رہا ہوں, اس ٹویٹ کو بطور مذاق لیا تھا, لیکن یہ ایک سنجیدہ ٹویٹ تھی. آپ کے خیال میں چودھری نثار صاحب سازش کر رہی ہے حکومت کے خلاف؟ یہ دیکھیں ہمارا نقطہ نظر ہے نا, ہمارے چیئرمین کا نقطہ نظر ہے, باقی اب ان کی پارٹی کا اپنا ہو سکتا ہے, کسی اور کا کچھ ہو سکتا ہے. اگر اس ملک میں کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس کو ایک ہی اینگل سے دیکھ رہا ہو. صحیح, یہ کچھ اور طرح سے دیکھ رہے ہوں گے, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ چودھری نثار اس موقع پر نہیں, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے مسائل پیدا کیے. کیا وزیر اعظم کی طبیعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چودھری نثار صاحب ایسی کوئی چال چلنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں زبیر صاحب؟ یہ آپ کو کہہ کے بات یہ ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ اس سے سوال پوچھیں کہ یہاں کر رہے ہیں. مجھے صرف ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ پی ایم ایل این ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے, سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان میں اور لوگوں کی بھرپور سپورٹ ہے. تو ہمارے جو اوپوننٹس ہیں نا, ان کو بیلٹ پر تو کوئی میرا خیال ہے بھروسہ نہیں رہا کہ پی ایم ایل این کو کس طرح سے ہرایا جائے گا. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں, چھوٹی باتیں کہ جی وہ یہ کر رہا تھا, وہ یہ کر رہا تھا. چودھری نثار میرا خیال ہے فرنٹ لائن لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور بھرپور انداز سے پرائم منسٹر کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تاثر جو ہے, یہ تاثر کہ جی وہ شاید اتنے سپورٹیو نہیں ہیں حکومت کے یا پرائم منسٹر کے, یا یہ ٹویٹ ہے, تو یہ تو بالکل ہی یہ تاثر وہ خود ہی پیدا کرتے ہیں نا. جیسے یہ جو میٹنگز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں سب موجود تھے, اہم دن تھا, سب کو پتا تھا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے, این ای سی کا اجلاس ہے. انہوں نے آلریڈی کمیونیکیٹ کر چکے تھے کہ فار سم ریزن ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹینڈ دا میٹنگ. لیکن وہ نادرا کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی انہوں نے. ہاں تو وہ بٹ اس پہ دیکھیں, ہر چیز میں آپ اس طرف بھی ریڈ کر سکتے ہیں, اس طرف بھی ریڈ کر سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کبھی 1-1.5 مہینے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں, اہم ایشو ہوتا ہے, اس کے بعد موقع تو خود دیتے ہیں. پولیٹیکل اوپوننٹ, آپ کو روک رہا ہوں, آپ نے یہ ان سے پوچھے نا کہ وہ کتنے دنوں کے لیے ناراض تھے, پھر کون کون کو منانے گیا تھا جب یہ, میں وہی کہہ رہا ہوں 1.5 مہینہ تھا غالباً, یہ اس سے زیادہ کا وقت تھا, غائب ہو گئے تھے, اس وقت بڑے اہم معاملات تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ناراض تھے, ان کو پتا ہوگا, اور اگر تھے بھی, لیٹس سپوز کہ تھے بھی, تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں میرا خیال ہے ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور وہ ڈفرینسز اس کو ریزالو بھی کیا جاتا ہے. یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو منانے پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں گئے تھے کہ جی آپ آج ایک پارٹی کا عام آدمی ناراض ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے ہوتے ایشوز. اس ملک کا وزیر داخلہ, تو وزیر جب ملک میں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ چل رہی ہو, ایک بہت بڑا آپریشن چل رہا ہو, اور وزیر داخلہ ان کے جو تھے رحمان ملک صاحب, پرائم منسٹر سے جو ہر چیز میں الطاف حسین صاحب کے پاس پہنچ جاتے تھے, دفاع سے بات نہ کریں, وزیر خزانہ سے بات نہ کریں. بھائی آپ کو بریک میں جانے سے پہلے علی محمد خان صاحب اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دے دیں, کیونکہ چودھری نثار کے بارے میں آپ کی جماعت کا اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا بڑا پازیٹیو ویو رہا ہے کہ سچے آدمی اگر کوئی ایک سچ بولتا ہے تو وہی بولتا ہے. کیا ہو رہا ہے اس وقت, کوئی سازش کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا چودھری نثار صاحب؟ پچھلے ہفتے تو عمران خان صاحب وہاں ڈنر کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسی لیے تو زمانے میں اجنبی ہوں میں, کہ سارے لوگ فرشتے ہیں, آدمی ہوں میں. تو شاید یہ رومانٹک طوفان نہیں تھا آج, لیکن آپ شعر و شاعری کے موڈ میں آج. شاید چودھری نثار علی خان صاحب مسفٹ ہیں, پرابلی وہاں پہ مسفٹ ہیں. وہ ذرا ضمیر کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور ضمیر کو ادھر نے سلا دیا ہوا ہے, ضمیر کو تھوڑا کم ہی بولنے دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک چیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اسمالر مائنڈز ڈسکس پیپل, میڈیوکر مائنڈز ڈسکس ایونٹس, اینڈ دا بگ مائنڈز ڈسکس انٹلیکچوئلس آئیڈیاز. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں آج جو اسپیچ ہوئی ہے نا صدر صاحب کی, یقین کیجئے, یعنی کہ میں
اس لیے شاعری کر رہے ہیں. I literally went to some of my leaders جو میرے سینئرز ہیں اور میں ان کو کہا کہ آپ ہم یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ یہاں پہ تو ہمیں ہوپ ملنی چاہیے نا, صدر پاکستان کے گھر سے ہوپ ملنی چاہیے, ایک جگہ تو ایسی ہو جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہوں. ہم نے تو ایک دوسرے کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کے پروگرام پہ کہتے ہوئے جا رہا ہوں, خدا کا واسطہ یہ سیاستدان سارے مرض کی وجہ نہیں ہے. یہ جو سب ڈسٹ بن لا کے سیاستدان کے سر پہ پھینکتے ہیں, سیاستدان نے ملک کو نہیں تباہ کیا. سیاستدان ملک کو ٹھیک کرے گا لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا. اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. ہم خود احتسابی کے لیے نہیں تیار, اس میں تو میسج دیا ہے نا آج ممنون حسین صاحب نے کہا ہے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اور اپوزیشن اور حکومت ذمہ داری ہم خود احتسابی کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یہ جگہ جو ہے نا یہ اندر سے کالا ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد ذرا سندھ کے حوالے سے بات کریں گے. بڑی مایوسی ہے سندھ حکومت کو کہ وفاق جو ہے ترقیاتی بجٹ میں ہمیں صرف 12 ارب دے رہے 800 ارب میں سے. اس پر بھی آج پریس کانفرنس کی قائم علی شاہ صاحب نے, اور آج ایک اور ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور وکٹ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, خواجہ آصف کی وکٹ. اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج نادرا نے رپورٹ پیش کی ہے NA 110 کی سپریم کورٹ میں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بڑی ہی شاکنگ ریویلیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ووٹ جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو سکا ہے نادرا کی رپورٹ کے مطابق. اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ویسے لکھا ہے کہ 35,000 ایسے ووٹ ہیں جو کہ مسنگ ہے, جبکہ وننگ مارجن 20,000 تھا. یہ 35,000 نہیں ہے, میرے پاس جو اس وقت نادرا کی رپورٹ پڑی اس کے مطابق یہ 3,500 ہیں, لیکن 1 لاکھ ووٹ ویریفائی نہیں ہوا ہے. ایک اور وکٹ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے خواجہ آصف صاحب کی. یہ پھر ہم جا رہے ہیں اس ریگنگ کی طرف. علی محمد خان صاحب, نہیں یہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو دس واز آن دا کارڈز, کیونکہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے تک یہ اسٹے وغیرہ کے پیچھے وہ چھپتے رہے, اینڈ ہی واز ناٹ پٹنگ ہز منی ویئر ہز ماؤتھ از. مثال میں نے دی ہے, وہ کہتے تھے ویسے آپ کی طرف سے جو ہے وہ نہیں آتے. میں سمجھتا ہوں پتہ ہے کیا شہزاد صاحب, ایک چیز ہے نا جس میں کوئی جب چھیڑخانی کرتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی چادر, اور اللہ کی چادر ہے تکبر. جس آدمی میں تکبر آ جائے نا, خواجہ آصف صاحب جس تکبر سے جب انہوں نے وہ سپیچ کی تھی نا جو عمران خان کو اور اس پورے اپنا اپوزیشن کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا, میں سمجھتا ہوں وہ کام وہ اپنا کر گئے ہیں, وہ اللہ کی چادر کو چھیڑ گئے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں اور باہر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں جلسوں میں اس کی سپیچ میں ڈفرنس ہوتا ہے, لیکن جب آپ جلسوں کی سپیچ اسمبلی میں لے کے آئیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کریں, میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب ہم سب بڑے مغلوب ہیں, ہم سب بڑے عاجز ہیں, مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. نہیں تو تکبر کی وجہ سے ڈی سیٹ ہوں گے یا دھاندلی کی وجہ سے ڈی سیٹ ہوں گے؟ دونوں. سعید صاحب, یہ بریگنگ کا معاملہ ابھی بھی زندہ ہے آپ کے خیال میں اس ڈز اٹ میٹر پاکستان کی سیاست میں جو جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد کیسز ابھی پینڈنگ ہیں کسی بھی لیول پہ, چاہے سپریم کورٹ میں یا ٹریبیونل میں ہو, ان کے فیصلے تو آنے ہیں, اب وہ اس کو تو آپ نہیں کر سکتے ایک طرف. صحیح. اور یہ جب کمیشن بنا تھا داندلی پہ, اس میں طے ہوا تھا کہ جو ٹریبیونل میں چیزیں ہوں گی اسی طرح چلتی رہیں گی. اب اس کا بینیفٹ اگر پی ایم ایل این کسی طرح اٹھا سکتی ہے وہ ججمنٹ لا کر, تو وہ اٹھا سکتی ہے, اگر پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے تو وہ اٹھائے گی. اچھا, پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ویریفیکیشن اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ انک کا مسئلہ ہے, تھم امپریشن والا معاملہ ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ میرا موقف شروع سے ہے کہ یہ ویریفیکیشن کا جو نہیں ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ووٹ جعلی ہے. وہ ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ انک جو ہے وہ ٹھیک یوز نہیں ہوئی تھی. ممکن ہے میں نے جو ووٹ ڈالا وہ جعلی تو نہیں ہے. چودھری صاحب نے خود کہا تھا 70-80 ہزار 90 ہزار ووٹ ہر حلقے میں. یہ ایک بات ہی چودھری صاحب کی جس سے میں ایگری کرتا ہوں. آپ ایگری کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا, اس کے بعد ہی سوال کروں گا. میں نے اپنے 2 دن پہلے پروگرام میں ایک سارا وہ ڈسکس کیا تھا, پرانے کلپس بھی دکھائے تھے, نثار صاحب کیا کہتے تھے نادرا کے حوالے سے, اور نادرا میں اب وہ کیا کہتے ہیں کہ لاکھوں جعلی ووٹ ہے, ریوڑیوں کے حساب سے جعلی ووٹ ہے. تو وہ جعلی ووٹر شاید ووٹ بھی کرتا ہوگا کہیں جا کے, جعلی شناختی کارڈ ہولڈر جو ہے وہ ووٹ بھی کرتا ہوگا. اس میں ایک سیگمنٹ کہتے ہیں, ذرا دیکھ لیں, اس کے بعد زبیر صاحب سے سوال کریں گے. 2013 کے الیکشن کے بعد اپوزیشن پارٹیز نے, یعنی کہ پی ایم ایل این کے علاوہ تمام پارٹیز نے دھاندلی کے بہت بڑے الزامات لگائے, خاص طور پہ سر فہرست اس میں پاکستان تحریک انصاف تھی, اور مختلف الزامات تھے کہ جعلی شناختی کارڈ پہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں, تھم ویریفیکیشن جو ہے نہیں ہو سکتی بیلٹ پیپر کی, غلط ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ ایشو کی جاتی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ایک الیکشن میں جو علیم خان صاحب نے لڑا تھا یا صادق صاحب کے خلاف کہ ووٹرز کہ جو کچھ ووٹرز حلقے میں ڈال دیے, کچھ ووٹرز حلقے سے نکال کے دوسرے حلقوں میں ڈال دیے. یہ تمام الزامات لگائے گئے اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہی, نادرا پر بھی لگائے گئے. ذرا سنیے. نادرا چیئرمین کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ وہ شامل تھا. بہت سے پولنگ اسٹیشنز میں گیا ہوں, وہاں پر انہوں نے ہماری توجہ دلائی ہے
کہ 2013 میں ہمارا وہاں پر ووٹ تھا. اس دفعہ گئے ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کا ووٹ لاہور کے دوسرے حلقوں میں منتقل ہو گیا ہے. نادرا اور الیکشن کمیشن نے جو ووٹر لسٹیں بنائی ہیں وہ بہت ہی ناقص ووٹر لسٹیں ہیں. ووٹر لسٹوں پہ گھپلے نہ کرتے اور ووٹر لسٹوں میں جعلی اندراج نہ کرتے تو شاید یہ آج 3 کی کسر بھی میں نکال ہی دیتا. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نادرا نے 2013 کے انتخابات میں جو شناختی کارڈ جاری کیے تھے وہ درست نہیں تھے, اس کے اندر ناقص بھی تھے اور جعل سازی طریقے سے بھی شناختی کارڈ بنے, جس پر ہماری اپوزیشن کو یہ 2013 کے انتخابات پر سوالیہ نشان انہوں نے بنایا. جب یہ الزام لگے تب چودھری نثار نے نادرا کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا نادرا ایک کمپیٹنٹ ادارہ ہے, ان کی قابلیت کی تعریف کی, ملازمین کی قابلیت کی تعریف کی, اور تمام الزامات کو مسترد کیا اور یہ کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ ووٹ ٹرانسفر ہو جائے یا جعلی شناختی کارڈ پہ جو ہے ووٹ پڑ جائے. کیا کہتے تھے چودھری نثار صاحب, سنیے. بھی چبے کوئی ایک ووٹ کی آگے پیچھے ہو تو جو الزام بھی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست لگاتے ہیں وہ نادرا پہ لگ جاتے ہیں. جو یہ کہا جا رہا تھا آخری منٹ ووٹ کو ادھر کیا گیا ادھر کیا گیا, نادرا کو اس میں ملوث کیا گیا. نادرا چیئرمین نے کہا تھا کہ 50,000 سے زیادہ جو ریڈیبل نہیں ہیں شناخت کارڈ انہیں بوگس نہیں قرار دیا جا سکتا, انہیں جعلی نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا. مگر وہ ایک میں نہ مانوں والی رٹ ہے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نادرا مسلم لیگ نون کا ادارہ نہیں, پہلے تولو پھر بولو. چودھری نثار صاحب نادرا کو ڈیفینڈ کرتے تھے, آج تسلیم کرتے ہیں کہ نادرا میں کرپشن ہے. ایسے ادارے میں کرپشن ہونا بڑی سنگین بات ہے. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جعلی شناختی کارڈ بنتے ہیں اور صرف پچھلے 5 ماہ میں 1,12,000 شناختی کارڈز کو بلاک کیا گیا ہے. ذرا ریسنٹ جو تنقید ہے چودھری نثار صاحب کی وہ بھی سنیے. 5 مہینوں میں 1,12,000 شناختی کارڈ بلاک ہوئے. ریوڑیوں کی طرح یہ بانٹے گئے, ریوڑیوں کی طرح یہ بانٹے گئے. ولی محمد کا ایک کیس اکیلا نہیں ہے, اس سے اور بہت بڑھ کے کیسز ہیں. مجھے بتائیں اس ملک کا مستقبل کیا ہے جس کی نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی سینسٹیو آرگنائزیشن میں کرپشن ہے اور ہیرا پھیری. چودھری نثار صاحب پہلے ڈیفینڈ کرتے تھے نادرا کو, اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن ہے, ریوڑیوں کی طرح شناختی کارڈ بانٹے گئے. تو ایک سوال, میں یہ سب دکھانے کا مقصد یہ کہ ایک سوال چودھری نثار صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر ریوڑیوں کی طرح آئی ڈی کارڈ بانٹے گئے ہیں, جعلی شناختی کارڈ موجود ہیں, تو کیا یہ جعلی شناختی کارڈ والے الیکشن میں ووٹ نہیں کاسٹ کرتے ہوں گے؟ بہت حد تک ممکن ہے کہ ووٹ کاسٹ کرتے ہوں, کس کو کرتے ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے کہ جعلی شناختی کارڈ موجود ہے اور جعلی شناختی کارڈ والے آرام سے جا کے ووٹ کر سکتے ہیں. تو یہی اپوزیشن کی بھی شکایت. جی یہ پروگرام کا کلپ آپ نے دیکھا, اس پہ زبیر صاحب یہ اگر شناختی کارڈ ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے ہیں, لاکھوں جو ہیں وہ پچھلے 4-5 ماہ میں کینسل ہوئے ہیں, تو پتہ نہیں کس کو ووٹ پڑا ہوگا, لیکن ممکن ان لوگوں نے ووٹ تو کیا ہوگا. یہ بہت بڑا لوپ ہول ہے ہمارے سسٹم میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو کریڈیبلٹی کی بات ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میکرو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو ویکنیسز ہیں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ایڈمنسٹریٹو ویکنیس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے, یا مجھے جواب دینے دیں پھر اس کے بعد آپ بولیں. آپ نے اتنی 2.5 منٹ وہ سنائی ہے, پہلے آپ کسی نے نام تک نہیں لیا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک تو ایڈمنسٹریٹو غلطیاں, دوسری بات یہ ہے کہ نادرا کے چیئرمین کا جب جوڈیشل کمیشن تھا تو وہ وہاں آئے تھے اور ان کے جو 2-3 سگنیفیکنٹ بیان تھے وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک تو ان کا یہ تھا کہ یہ جو اور اسپیسیفک کوشچن پوچھا گیا تھا, حفیظ پیزادہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے یہ اسپیسیفک کوشچن پوچھا تھا کہ اگر ریڈنگ نہیں ہو سکتی, ریڈ نہیں ہو سکتا تھم امپریشن, تو کیا یہ جعلی ووٹ ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جعلی ووٹ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, بیکاز اگر میں نے ایسے کھڑے ہو کے لگایا یا ایسے کھڑے ہو کے لگایا, ایک ایکشن ہے, وہ انک کا پرابلم ہے, ریڈیبل, اس نے کہا ہمارے پاس ریڈیبل مشین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو کہنا کہ یہ جعلی ہے, اسے پوچھا وہ جعلی ہے, اس نے کہا نہیں وہ جعلی نہیں ہے, انویلڈ ہے, نو انویلڈ. ٹھیک ہے, پہلے تو ایک تو ہمیں یہ کہنا, کیونکہ جتنے بھی اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے ریزلٹس بھی دیکھیں گے تو 2000 میرا سوال مختلف ہے نا, یہ تو ہم بڑی پرانی ڈیبیٹ پہ چلے جائیں گے. میں یہ سوال کر رہا ہوں, آپ کو کہنے کی یہی ضرورت, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جعلی شناختی کارڈ ہولڈر ہے وہ ووٹ کر سکتا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, اس میں بھی شہزاد پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹائر سسٹم, اور مجھے لیٹ می کمپلیٹ. اوکے, there are several layers of identification, صرف ایک نہیں ہے. سپوز کریں ایک جعلی آئی ڈی کارڈ لے کے کوئی آ جاتا ہے, سپوز کریں اس کا نام وہاں ووٹرز لسٹ میں بھی موجود ہے,
بالکل ہے. اس حلقے میں بھی موجود ہے. بالکل ہے. وہ ویریفائی کون کون کر رہے ہیں؟ تمام پولنگ ایجنٹس کر رہے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ریکارڈ ہے اس پہ نا, کسی کو چہرے اور اس کو فزیکلی بھی ویریفائی کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو صرف ایک نہیں ہے کہ جی اس نے صرف جعلی ووٹ اس کا مل گیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی جو رجسٹریشن, آئی ایم ناٹ سیئنگ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. بڑا سادہ سا جواب تھا, آپ کہتے تھے ہاں ظاہر سی بات ہے جعلی کارڈ ہولڈر. نہیں, میں یہ قوم کو بتانے کی, ایک سیکنڈ شہزاد, آپ جو امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, آئی ہیو ٹو کاؤنٹر دیٹ تھنگ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کو جب ڈیفینڈ کرتے تھے کمپیٹنٹ ہے, تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کہ انکمپیٹنٹ ہے, یہ انکمپیٹنٹ ہے, کرپشن کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ نادرا ان کی اونرشپ تھا, ہماری اونرشپ نہیں تھا. جب الیکشن ہوا ہے ہماری اونرشپ کہاں سے آ گیا؟ تو پہلے تو آپ ایک اپنا امپریشن پوری شہزاد مجھے بات کرنے دیں, شہزاد مجھے بات کرنے دیں, بیکاز یو آر ریزنگ دس ایشو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے دھاندلی کی اور پی ٹی آئی کو ہرایا, آپ غلط مطلب. نو, بیکاز آپ 2013 کے الیکشن کا اگر آپ ذکر نہ کیا ہوتا نا تو میں یہ جواب نہ دیتا. آپ نے اس کو ریلیٹ کیا 2013 کے الیکشن سے. 2013 میں دو پارٹی تھوڑی تھی. I have to defend the 2013 الیکشن میں اس کی بات جو جوڈیشل کمیشن نے کیا ہے. چلے میں ذرا سعید غنی صاحب, سمپل سا سوال ہے, جعلی شناختی کارڈ ہے, اس پہ آپ پاسپورٹ بنا سکتے ہیں, اس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں, تو اس پہ آپ جعلی ووٹ نہیں ڈال سکتے کیا؟ دیکھیں, ایک تو ابھی جو ہماری ووٹر لسٹ ہے نا, وہ بیسیکلی نادرا کے جو ڈیٹا ہے اویلیبل شناختی کارڈ کا, انہی کی بیسس پہ بنی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو جن کے شناختی کارڈ نادرا نے بنائے ہیں وہی کنورٹ ہوئے ہیں ووٹر لسٹ کے اندر. ٹھیک ہے. یہ پرانی والی ووٹر لسٹ ہماری نہیں ہے جو وہ جا کے ڈور ٹو ڈور بناتے تھے. انہوں نے ڈور ٹو ڈور ویریفائی ضرور کیا, ڈور ٹو ڈور جا کے الیکشن کمیشن ان کو, لیکن جو ڈیٹا ہے وہ سارا نادرا کا ہے. تو آپ کی جو بات ہے وہ ویسے مطلب کامن سینس کی بات ہے, سمجھ میں تو آتی ہے. اگر نادرا جعلی کارڈ بنا رہا ہے تو انہی کے نام تو اسی لسٹ کے اندر آ گئے ہوں گے, تو وہ کاسٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ابھی آج میں نے دیکھا وہ طارق ملک نے ٹویٹ کیا تھا کہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ 537 یا پتہ نہیں 300 کچھ کارڈ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے تھے, بلاک ہوئے تھے. اس نے بتایا کہ جی ہمارے وقت میں 27,000 کارڈ جو ہیں وہ ہم نے بلاک کیے تھے جو اسی طرح سے مشکوک تھے. تو یہ بھی غلط بیانی بعض اوقات کر جاتے ہیں وزیر داخلہ صاحب. اس میں خرابیاں دیکھیں ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے وقت میں نادرا تھی تو فرشتے بیٹھے ہوئے تھے, اب آ کے اس کے اندر ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں وہ ہر ادارے کے اندر اسی طرح سے ہیں. تو نادرا کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے, یقینی طور پر مقصد بھی یہی تھا صرف دکھانے کا کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کہ یہ لوپ ہولز ہیں, یہ سسٹم میں ہیں. لیکن اس میں جو بات بنیادی طور پر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر داخلہ جب اپنی باری آتی ہے ڈیفینڈ کرنے کی تو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جب پھنسانے کی بات آتی ہے تو پھنسا دیتے ہیں. آپ کا ایک موقف ہونا چاہیے کہ نادرا اچھا ہے. پہلے وہ کہتے تھے کمپیٹنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کرپشن بھی ہے, انکمپیٹنس بھی ہے. ایک بریک کے بعد علی صاحب کا ورژن بھی لیں گے, اور اس کے بعد جو سندھ اور وفاق کے درمیان معاملات ہے اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی صاحب, یہ نادرا کے ایشو پر آپ سمجھتے تحریک انصاف اور جو دیگر پارٹیز تھا ان کا موقف صحیح ثابت ہوا ہے؟ دیکھیں شہزاد, آپ کو یاد ہے وہ سپیچ جو خان نے جب کی تھی, خان صاحب نے, اس کے جواب میں چودھری صاحب نے, وہ چودھری صاحب کا پتہ ہے مسئلہ کیا, چودھری صاحب از اے نائس مین بٹ ہی ٹاکس ٹو مچ, اور اس میں غلطی کر جاتے ہیں. جب انہوں نے وہ کہا تھا کہ ہر حلقے میں کتنا ہے 70,000 ویریفائبل ووٹس ہے, یہ سارا اس کے بعد ان کا سارا سٹانس چینج ہوتا رہا. آج وہ وہی بات کریں جو تحریک انصاف کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے بیسیکلی انہوں نے ہماری جو بات ہے اس کو ونڈیکیٹ کیا ہے. ایک اور یہ بات نہیں ثابت ہوتی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 70,000 ووٹ کا 70,000 جعلی ہوگا. اور دوسرا انہوں نے اپنی حکومت پہ خود ہی اور اپنی نادرا پہ خود ہی FIR کٹوا دی ہے, اخلاقی FIR. جی نہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہے لوگ کرپشن, اور اس میں ان کو 2 مہینے کا ٹائم بھی دیا ہے. جو علیم خان صاحب کا اور جو ہیں آنریبل اسپیکر صاحب جو ہیں اپنا ایاز صادق صاحب, یہ جو الیکشن ہوا ہے ہم سر پکڑ کے رہ گئے. یار یہ لوگ اتنے تیز ہیں کہ دے آر PhD ان ریگنگ, کہ ہم جب پچھلی ریگنگ کی ساری چیزیں پکڑ گئے ایک اور چکر چلا دیا. باہر سے بات تو سنیں نا, باہر سے اور ووٹ لے کے آ گئے. ہم نے اس کا رزلٹ مان لیا تھا جوڈیشل کمیشن کا, باہر سے اور ووٹ آ گئے. یہ ثابت نہیں ہو سکا. یہ نہیں, کیس چل رہا ہے, کیس چل رہا ہے بھائی, کیس چل رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے آج بھی کہا, اس دن بھی انہوں نے شکوہ کیا, صرف 12 ارب روپے دیے ہیں ترقیاتی بجٹ سے جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے, اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 اسکیموں پہ ہے. تو کیا معاملہ ہے, یہ صحیح نیگوشیٹ کیا آپ لوگوں نے یا وفاق جو ہے دھوکہ کر رہی ہے؟ میں نے ابھی وہ پریس کانفرنس تو آج نہیں سنی تھی, لیکن جتنا مجھے پتا ہے وہ یہ کہ آج تو جو بات انہوں نے کہی, لیکن اس میٹنگ میں بھی یہ ایشو انہوں نے ریز کیا تھا. اور صرف سندھ کے چیف منسٹر نے نہیں, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے بھی کیا تھا, ایون بلوچستان کا چیف منسٹر جو PMLN کا ہے اس نے بھی ریز کیا. 45 پروجیکٹس نکالے ہیں کہ 800 ارب روپے کی آپ کی PSDP ہے. ٹھیک ہے جی, فیڈرل PSDP ہے, لیکن خرچ تو اسی ملک پہ ہونی ہے نا جی. تو اس ملک کے جو 3 چھوٹے صوبے ہیں اس کو آپ نے بہت کم پروجیکٹس دیے ہیں اس میں سے.
تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناانصافی کی بات ہے، صرف سندھ کو نہیں تمام صوبوں کوہاٹ کا سی پیک کا بھی نکال دیا، کوہاٹ کا برابر جو ہے اس میں حصہ ملنا چاہیے، اور اس پہ وزیر اعظم صاحب کو اللہ صحت دے، جلدی آ جائیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ ایک بجٹ دینے جا رہے ہیں، آپ نے اجلاس کیا اور چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب چونکہ وکیل بھی ہیں تھوڑا سمجھتے بھی ہیں قانون کو، کہ وہ جو این ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ ہاں یہ کیوں کہا ہے انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم وہاں پہ موجود نہیں تھے یا کوئی اور وجہ؟ نہیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن کیا ریزن ہے اس کا، کیونکہ اس دن سارے چیف منسٹر صاحب کو موقع تھا۔ نہیں وہاں انہوں نے بات کی، اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی وی میں بھی چلایا، جی جب چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو صحت دے، آپ جلدی سے خیر خیریت سے واپس آ جائیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے وزیروں کو کہیں کہ یہاں پہ بھی چیزیں ٹھیک کریں وہ۔ ہاں لیکن یہ بھی انہوں نے کہا نا کہ ہم ایک غیر آئینی اجلاس میں اس وقت موجود ہیں۔ میں نے کہا نا جی، میں نے پریس کانفرنس نہیں سنی، لیکن اگر کوئی انہوں نے بات کہی ہے تو اس کا ریزن پیچھے ہوگا ضرور۔ زبیر صاحب یہ شکوہ تو نہیں ہونی چاہیے، اگر 800 ارب روپے وفاق کا ترقیاتی بجٹ ہے تو صوبوں کو چلے ایکولی نہیں آبادی کے اعتبار سے دیا جائے کم سے کم۔ ایک تو ہمارے ٹاک شوز کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیبیٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں، جس طرح ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا وجہ ہے، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ وہ ان کا نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے کہ پیسے کم رکھے ہیں، نہیں پیسے کم نہیں، 12 ارب روپے اس میں جو مجھے طریقہ کار کا پتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کون سا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے سبمٹ کیا اور اپروو نہیں ہوا، بیکاز دیر از اے پروسیس آلسو نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک روڈ بننی ہے یا ایک ڈیم بننا ہے یا ایک بجلی کا کارخانہ بننا ہے، اس کی پوری فیزیبلٹی، پوری کنسلٹنٹ اپرووڈ ایک آپ جب لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو حصے کا اماؤنٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ڈالا ہی نہیں ہے، ایک پرچہ لے کے آ جائے، جیسے یہ الیکشن پٹیشن میں جاتے ہیں، اور یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، ایکنک کا میں حصہ ہوں، جو ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل کا حصہ ہوں، ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں جماعت اسلامی کے ہیں، کے پی کے اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مراد علی شاہ ہو از ایبسولوٹلی ٹاپ کلاس پروفیشنل، ان کے جو ہیں جماعت اسلامی کے، وہ ایک پرچہ لے کے آتے، ایک پرچہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیم بننا ہے اور یہ آپ اپروو کرتے ہیں، تو ان کو ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیر از اے پراپر وے آف سبمیشن، آپ اربوں روپے کے پروجیکٹ کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ نہیں پتا سندھ کے حوالے سے، بیکاز مراد علی شاہ بہت ایک ایشو ابھی آپ کو پتا ہے زیر بحث ہے کہ 2.5 ارب روپے کسان پیکج اناؤنس کیا تھا لودھرا میں الیکشن سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے۔ کل احسن اقبال صاحب اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس کا تو ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن یا ہمیں کوئی اس کا ملا ہی نہیں ہے، اور وہ تو صرف اب ظاہر ہی ہوتا ہے کہ الیکشن تھا وہاں پہ لودھرا میں اور اس لیے 2.5 ارب اناؤنس کر دیا۔ آپ ہار گئے، جہانگیر ترین جیت گئے، آپ نے کہا چھوڑو پیسے کس نے دینے ہیں وہاں پہ۔ شہزاد یہ مجھے اس کا فیکٹس نہیں پتا، میں پتا کر کے بتا سکتا ہوں۔ شہزاد یہ احسن اقبال صاحب ہیز ایڈمٹڈ آن دی فیکٹ آن ٹی وی کہ ہمیں کوئی اس پہ جو ہے آگے سے پھر ان کی شہزاد یہ رپورٹ بھی ہوا ہے، آج نیوز میں بھی ہے، سب میں پوری ڈیٹیل ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ نے جو ان کو سر سبمٹ کیا، آپ کو 45 پروجیکٹ سبمٹ کیے ہیں۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید پراپر طریقے سے دیٹ از ڈیبیٹیبل، 45 کی 45 ریجیکٹ کیے ہیں، اور اس سر سن لینا زبیر لاسٹ کامنٹ مجھے اور اس میں دیکھیں ایک ہے کوہاٹ کا، جہاں سے ہمارے شہریار افریدی صاحب ایم این اے ہیں، اس کا سی پیک کا انہوں نے ریجیکٹ کیا، سی پیک کا، اور دوسرا پشاور ٹو ڈی اے خان 4 رویا کرنا تھا، اور بھائی ہمیں پختونوں کو بھی کوئی روڈ دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے سندھ کا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جب میٹنگ ہوگی تو اس میں یہ ڈسکس ہو جائے گا۔ آپ نہیں تو ہم نے ہمیشہ آپ کے لیے لڑنا بناتے ہیں، وہ روڈ روڈ اسپتال میں نہیں چاہیے، بہت شکریہ آپ کی نوجوان کا، پختون بس لڑے مرے، پختون بس لڑے مرے، پختون کو نہ اسپتال دو، نہ روڈ دو، نہ کالج دو۔